कायनातीज। मैंने कहा जरा आज बात करें एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स या एक्सो प्लैनेट्स की। ये वो सैयारे हैं जो दूसरे सितारों के गिर्द घूम रहे हैं। अब ये जो इनकी दरियाफ्त है ये बहुत पुरानी नहीं, बल्कि अगर हम आज से 30 साल पहले इस गुफ्तगू कर रहे होते, ऑल्दो उस वक्त यूट्यूब भी नहीं था, तो हम ये कह रहे होते कि एस्ट्रोनॉमर्स का काफ़ी हद तक ख्याल है कि दूसरे सितारों के गिर्द सैयारे मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास इसका कोई सबूत मौजूद नहीं। मगर 1990s में ये पहले एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट या एक्सो प्लैनेट्स दरियाफ्त होना शुरू हुए थे, और अब हमने कई हजार एक्सो प्लैनेट्स दरियाफ्त कर लिए हैं। ये एक हैरत अंगेज चीज़ है कि हमारा जो नंबर था कितने दूसरे सितारे हैं दूसरे सितारों के, 0 1992 से पहले, 1992 से पहले। आज अभी मैंने चेक किया, बल्कि कुछ वेबसाइट्स हैं जो अपडेट करती हैं कि कितने सैयारे हम कंफर्म कर चुके हैं। तो अभी मैंने चेक किया, इस वक्त जो कंफर्म्ड एक्सो प्लैनेट्स हैं उनकी तादाद है 4201, और कैंडिडेट्स ये वो हैं जिनका हमारे काफ़ी हद तक ख्याल है कि वो प्लैनेट्स हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुए। उनकी तादाद है 5481, 5481। और न सिर्फ एक सैयारा, बल्कि इस वक्त एस्ट्रोनॉमर्स ने तकरीबन 3000 से ऊपर सोलर सिस्टम्स भी दरियाफ्त किए। मतलब ये कि ऐसे सितारे जिनकी गिर्द सिर्फ एक सैयारा नहीं घूम रहा, बल्कि कई सैयारे घूम रहे हैं, तो उनकी तादाद 3000 से ऊपर है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पास बेइंतहा वैरायटी है इस किस्म के एक्सो प्लैनेट्स की। तो मैंने कहा कि मैं आज जरा हाईलाइट करूं 5 अजीबो गरीब किस्म के एक्सो प्लैनेट्स। अक्सर फोकस होता है ऐसे एक्सो प्लैनेट्स जो ज़मीन जैसे हों, और वो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये कि कहीं और ज़िंदगी मौजूद है या नहीं, और उसकी तलाश के लिए हम ऐसे सैयारे को ज़्यादा अटेंशन देते हैं और ऐसे सैयारों की ज़्यादा तलाश करते हैं जो ज़मीन जैसे हों। लेकिन मैंने कहा कि मैं आज उल्टी बात करूं और ज़रा बात करें कि ऐसे सैयारे जो बिल्कुल हैरत अंगेज और अजीब हैं। तो इसमें मैं क्वेश्चन दूंगा कि कुछ ऐसी भी जगह हैं जिनका हमारा ख्याल होता है कि वो नॉर्मल सी है, लेकिन जब उनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि वो भी बहुत हैरान कुन है। और मैं इसकी मिसाल वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की दूंगा। वॉयेजर 2 उसने सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून वगैरह की तरफ वो गया 1980s में, और सैटर्न का एक चांद है इनसेलाडस, उसकी उसने तस्वीर ली और उसमें हमें पता चला कि हाँ ये एक इंटरेस्टिंग सी जगह है। लेकिन वो सिर्फ फ्लाई बाय मिशन था, उसने कुछ तस्वीरें ली और वो आगे चलता चला गया। मगर अब रिसेंटली कुछ साल पहले कैसीनी स्पेसक्राफ्ट, जो कि एक ऑर्बिटर था, जब उसने इसी चांद की और तस्वीरें ली तो पता चला कि ये शायद हमारे निज़ाम शमसी का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे दिलचस्प चांद है, क्योंकि उसमें पानी भी मौजूद है, समुंदर एक तरह से सरफेस के नीचे मौजूद है, और शायद वहाँ पर ज़िंदगी भी हो। बल्कि हमारे अपने एस्ट्रोनॉमर हैं नुज़ैर ख्वाजा, वो इसी इनसेलाडस, इस चांद को ही वो स्टडी करते हैं। एक और चांद है नेपट्टून का, ट्राइटन। वो बेहद हैरत अंगेज चांद नज़र आता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ चंद उसकी तस्वीरें मौजूद हैं, क्योंकि वॉयेजर जो है वो उसको पास करके चला गया। इसी तरह से प्लूटो, एक वक्त ख्याल था कि शायद वो काफ़ी बोरिंग सी जगह हो, लेकिन जब प्लूटो एक्सप्रेस उसके करीब से गया और उसकी तस्वीरें ली, और ये भी सिर्फ फ्लाई बाय मिशन था, तो पता चला कि वहाँ की जो जियोलॉजी है वो बहुत हैरत अंगेज है। वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो खाली बर्फ के बने हुए हैं, या कुछ नाइट्रोजन के ग्लेशियर्स हैं या अमोनिया के ग्लेशियर्स हैं। तो ये जो जगह हैं, हालांकि ये तो हमारे अपने निज़ाम शमसी में है, लेकिन वो बेहद हैरत अंगेज हैं। तो आप ज़रा सोचें कि अगर हम किसी और निज़ाम शमसी की बात कर रहे हैं, उसमें कितनी हैरत अंगेज चीज़ें वहाँ पर मौजूद होंगी। तो शुरू करते हैं बात 51 पेगासस बी से। ये एक मशहूर एक्सो प्लैनेट है, और इसकी वजह यह है कि ये पहला सैयारा था जो हमारे किसी सूरज जैसे सितारे के गिर्द दरियाफ्त हुआ। ये 1995 की बात है,
میں اس وقت گریجویٹ اسکول میں تھا اور مجھے یاد ہے کہ جس کانفرنس میں اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہم سن رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا سیارہ ہے، ہمارے جوپیٹر سے بھی بڑا، 50% اس سے بڑا ہے سائز میں جوپیٹر سے. لیکن ہم تیار نہیں تھے اس کی اگلی انفارمیشن کے لیے. اس کا جو آربٹ ہے، یعنی کہ جتنا ٹائم لگتا ہے اس کو اپنے سورج کے گرد گھومنے میں، ہماری زمین 365 دن لگتے ہیں اس کو. جوپیٹر اس کو تقریباً 12 سال لگتے ہیں سورج کے گرد ایک چکر لگانے میں. 51 پیگاسس بھی 4 دن لگاتا ہے. تو یہ ایک بہت حیرت انگیز چیز تھی کہ اتنا بڑا سیارہ، یعنی کہ جوپیٹر سے بھی بڑا، اور یہ جو بڑے سیارے ہوتے ہیں وہ گیسیس ہوتے ہیں، وہ اپنے سورج کے اتنے قریب ہو سکتا ہے. اسٹرونامرز کے پاس اس وقت تک کوئی ایسی تھیوری نہیں تھی سولر سسٹمز کی فارمیشن کی جو اس کو پریڈکٹ کر سکتی تھی. تو یہ سیارہ بے انتہا گرم ہے، جیسا کہ آپ ایکسپیکٹ کریں گے. اس کی سرفیس ٹیمپریچر جو ہے وہ تقریباً 1000 ڈگری ہے. ناسا نے کچھ سیاروں کے سلسلے میں پوسٹرز بنائے ہیں، ٹریول پوسٹرز، تو 51 پیگاسس بی کے بارے میں بھی ہے، لیکن یہ وارننگ ہے کہ یہ سیارہ جو ہے وہ بے انتہا گرم ہے. اب دوسرا سیارہ جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے 55 کینسری ای، یا اس کا آفیشل نام ہے جانسن. یہ ایک سپر ارتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو مادہ ہے وہ زمین سے زیادہ، مگر جو گیسیس پلانٹس ہیں جس طرح نیپٹون ہے اس سے کم ہے. یہ پہلا سپر ارتھ تھا جو ڈسکور ہوا، اور اس قسم کے سپر ارتھ پلانٹس ہمارے نظام شمسی میں موجود نہیں. لیکن یہ حیرت انگیز اس لیے ہے کیونکہ یہ بھی اپنے سورج کے بہت قریب ہے، بلکہ یہ صرف 18 گھنٹے لیتا ہے اپنے سورج کے گرد ایک چکر لگانے میں. تو جو آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس کی سرفیس جو ہے وہ بے انتہا گرم ہے، تقریباً 2000 ڈگریز اس کا ٹیمپریچر ہے. اور اسٹرونامرز کا خیال ہے کہ اس کی سرفیس کے اوپر ایک لاوا کا اوشن ہے، یعنی کہ جو لاوا ہوتا ہے جو ہمارے یہاں والکینوز میں نکلتا ہے، اس کی سرفیس جو ہے وہ کورڈ ہے اس لاوا سے. اب ناسا نے اس کے سلسلے میں بھی ایک ٹریول کا پوسٹر بنایا کہ اگر آپ لاوا کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ جانسن پر جائیں. یہ زمین سے تقریباً 40 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا ایگزیکٹ کور کس چیز کا بنا ہوا ہے، لیکن ایک تھیوری یہ ہے کہ شاید یہ اس میں بہت زیادہ کاربن ہو، اور اگر کاربن ہے اور وہ بے انتہا پریشر اس کے اوپر دیتی ہے تو شاید اس سیارے کے اوپر بے انتہا ڈائمنڈ بھی موجود ہو سکتے ہیں. تو کچھ عرصے کے لیے کافی اس کی خبر آئی تھی کہ یہ ایک ڈائمنڈ پلانٹ دریافت ہوا ہے، تو شاید اس میں ڈائمنڈ ہو، لیکن ہمیں پتہ نہیں اس سلسلے میں. تیسرا جو سیارہ جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ پرسنلی میرے لیے سب سے انٹرسٹنگ ہے. اس کا نام ہے PSO J318.5-22. آپ کو اس نام کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ یہ کسی ستارے کے گرد نہیں گھوم رہا. اس کو کہتے ہیں اسٹرونامرز روگ پلانٹس. مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیارہ تو ہم نے دریافت کیا، لیکن یہ کسی ستارے کے گرد نہیں ہے. یہ کس طرح سے بنا پتہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ شاید یہ اس کا کوئی پروسیس ہے فارمیشن کا، جو ستارہ تو نہیں بن سکا لیکن اس سے خالی سیارہ بنا. لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ شاید یہ سیارہ ایک وقت کسی اور نظام شمسی کا حصہ تھا اور پھر وہاں سے وہ ایجیکٹ ہو گیا، اور اب وہ خود اکیلا کائنات میں کہکشاں میں گھوم رہا ہے. اب یہ جو PSO، جس کو خالی PSO J318 کہیں، وہ تقریباً ہم سے 80 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے، اور آپ جیسا سوچ سکتے ہیں کہ اس کو تلاش کرنا بے انتہا مشکل کام ہے. یہ ہمیں اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ کافی نو عمر ہے، بلکہ اس کی جو عمر ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے صرف 12 ملین سال. تو ہمیں نظر اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ ابھی تک پوری طرح سے ٹھنڈا نہیں ہوا، تو ابھی بھی وہ تھوڑا سا گلو کر رہا ہے، اور وہ روشنی اسٹرونامرز نے ڈیٹیکٹ کی اور ہمیں پتا چلا کہ وہ ایک سیارہ ہے. اور اس سیارے کا جو ٹیمپریچر ہے وہ اس وقت 800 ڈگری کے قریب ہے، اور اس کا جو میس ہے مادہ وہ تقریباً ہمارے جوپیٹر سے 6 گنا زیادہ. لیکن اس میں بے انتہا انسرٹنٹیز ہیں کیونکہ اس قسم کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ اکثر اسٹرونامرز پتا کرتے ہیں ان کے آربٹ سے.
لیکن یہ آربٹ نہیں کر رہا کسی ستارے کے گرد، تو اس میں بہت زیادہ انسرٹنٹیز ہے. اور ناسا نے اس کے لیے بھی پوسٹر بنایا کیونکہ واقعی اس سیارے پر ہمیشہ رات ہوگی. تو اگر آپ رات کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس روگ پلانٹ ESO J318 پر جائیں. اب چوتھا ایکزو پلانٹ جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے HT 189433b. اس کا نام امپورٹنٹ نہیں، لیکن یہ ہم سے تقریباً 62 لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہے اور ہمارے جوپیٹر سے تھوڑا بڑا، اور یہ بھی اپنے سورج کے کافی قریب چکر لگاتا ہے. خالی اس کو 2 دن لگتے ہیں اپنے سورج کے گرد ایک چکر لگانے میں. تو جیسا آپ ایکسپیکٹ کریں گے اس کا بھی ٹیمپریچر کافی گرم ہے، تقریباً 1000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کی سرفیس پر. مگر اس پر بادل موجود ہیں اس ایکزو پلانٹ کے اوپر، اور بے انتہا تیز ہوائیں ہیں. تو اسٹرانومرز نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ اس کے اوپر جو ہوائیں ہیں وہ تقریباً 8000 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے چلتی ہیں. تو بے انتہا اس کا رف قسم کا ایٹماسفیئر ہے. مگر نہ صرف یہ، جس چیز نے میری اٹینشن لی وہ یہ ہے کہ اس کے جو ایٹماسفیئر ہے اس میں سلیکیٹس ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بارش ہے گلاس کی، سلیکیٹس کی. اور نہ صرف بارش ہے بلکہ وہ جو ایٹماسفیئر کی سپیڈ ہے، وہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، اس کی وجہ سے خیال یہ ہے کہ یہ جو گلاس ہے وہ سائیڈ ویز جا رہا ہوگا. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر ارادہ کریں کسی سیارے کے اوپر جانے کا، میرا خیال ہے آپ HT 189433b کو اسکپ کر لیں، کسی اور سیارے کے اوپر جائیں. اب آخری سیارہ جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا، یہ بہت ساروں کی بات ہوئی کہ لاوا ہے اس میں یا بیچارہ روگ پلانٹ ہے، مگر جو آخری پلانٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے انتہا خوبصورت ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ سیٹرن کے رنگز خوبصورت ہیں تو یہ سیارہ جس کا نام ہے J1407b، خیال یہ ہے کہ اس کے جو رنگز ہیں وہ ہمارے سیٹرن کے رنگ سے بھی بے انتہا بڑے، بلکہ جو رنگز کا سائز ہے وہ تقریباً زمین سے سورج جتنا. خالی اس کے رنگز ہیں اس سیارے کے گرد. ہمیں کس طرح سے پتا ہے کہ اس کے گرد رنگ ہیں؟ یہ ایک فیسینیٹنگ اسٹڈی تھی جس میں انہوں نے یہ دیکھا تو ستارہ ہے، اور ستارے کے آگے 57 ڈیز تک، 57 دن تک مختلف قسم کے چھوٹے ایکلپسز ہوتے رہے. اور اسٹرانومرز نے ماڈل کیا ہے کہ وہ ایکلپسز جو ہیں وہ اس کے رنگ تھے جو سورج کی، اس کا جو سورج ہے، اس کا جو ستارہ ہے، وہ اس کی لائٹ کو بلاک کر رہے تھے. تو ہمیں پتہ ہے کہ اس سیارے کے گرد بہت ہی بڑا سارا رنگ سسٹم موجود ہے، اور آرٹسٹ نے امیجن کیا ہے کہ وہ کیسا نظر آئے گا اگر اتنا بڑا یہ رنگ سسٹم سیٹرن پہ ہو. تو وہ ہمیں رات کے وقت بہت آسانی سے یہ رنگ سسٹم نظر آ رہا ہو. اور نہ صرف یہ بلکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کے درمیان میں کچھ رنگز میں ایک بہت بڑا سارا گیپ ہے، اور اس گیپ کی وجہ اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ ایک اس کا چاند کی وجہ سے ہے، اور یہ ایک ایکزو مون ہے. تو ایکزو پلانٹس تو تھے، لیکن اب ہمیں ایکزو مونز کا بھی پتا ہے. تو میں نے ہائی لائٹ تو کیے یہ 5 عجیب و غریب قسم کے سیارے، لیکن یاد رکھیں ہمارے پاس جو کنفرم ڈیٹیکشنز ہیں وہ 4000 کے اوپر ہیں. اور یہ بھی جو چیزیں میں نے بتائیں وہ ہم بہت فاصلے سے بتا رہے ہیں. اگر ہم ان سیاروں کے پاس پہنچیں اس میں بہت ٹائم لگے گا، کیونکہ بہت سارے جو ہیں وہ 15 20 50 60 لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہیں، اور یہ جو رنگ پلانٹ ہے بلکہ وہ 450 لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہے ہم سے. تو وہاں تک پہنچنا کافی مشکل ہے. لیکن آپ امیجن کریں کہ اگر آپ اس قسم کے سیارے کے اوپر اسپیس شپ پر جائیں اور انویسٹیگیٹ کریں تو ہمیں کیا کچھ اور پتا چلے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ان میں سیاروں میں سے کہیں پر کوئی زندگی ہو اور وہاں پر کچھ اسٹرانومرز ہوں اور وہ ہمارے نظام شمسی کو دیکھیں اور کہیں یہ نظام شمسی کافی عجیب و غریب قسم کا ہے، پتہ نہیں یہ کیسے بنا. تو اسی طرح سے ہم سائنس میں ترقی کرتے ہیں جب ہم ایسی چیزوں کو دریافت کریں
جو ہمارے اسٹیبلشڈ آئیڈیاز کو چیلنج کرتے ہیں. پھر ہم تلاش کرتے ہیں ہاں اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے.